बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पर इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाजत खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है। यहां इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल देते हैं चीजों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ सहाफी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियां साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीजों के लिए तो मैं रेडी हूं। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये खत्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकोनॉमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए, एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकोनॉमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकोनॉमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीजें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीजों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दे, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूं लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। जाली और फस्ताई निजाम को शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह, साथ उन्होंने बोला। इस आमराना दौर में शख्सी आजादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निजाम बल्कि कानूनी और माशी निजाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सजा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहां एक जज ने 34 साल की सजा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आजाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी और आईनी अदालत बनाकर पूरी अदालती निजाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फायजीसा की बाकियात को अदालती निजाम का कब्जा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सके। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं, यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आए। अब ये फैसला इमरान खान के हक में तो आ नहीं सकता, शवाहिद तो है नहीं, सबूत भी है नहीं,
لیکن جج نے جب جیل جا کے ٹرائل کرنا ہے عمران خان صاحب کا تو اس نے پھر تو سزا عمران خان صاحب کو ہی دینی ہے نا، کیونکہ نظام عمران خان صاحب کا دشمن ہے۔ لیکن اس وقت نظام پھنسا ہوا ہے کہ اس آدمی کو باہر کیسے نکالنا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اور یہ پرابلم کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی سپورٹ پیچھے سے ہٹتی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹنے کا مطلب، جب میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ جو بائیڈن کی سپورٹ ہٹ رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور آ کر کہے گا عمران خان کو جیل سے باہر نکالو، ایسا نہیں ہے۔ اس مداخلت کے تو ہمیں خلاف ہونا چاہیے کہ کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے یا نکالنے کے لیے امریکنز کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انسانی حقوق کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا، وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ جیسے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اب جب جو بائیڈن پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، ان کے نتیجے میں ان کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے پڑیں گے۔ انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ زیادتیاں کیوں کی۔ دیکھیں، یہ زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذرا زیادہ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے یہ زیادتیاں پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہوتی رہی، مشرف دور میں زیادہ دور کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہوتی رہی ہیں، اور جماعتیں بھی اس قسم کے عتاب کا نشانہ بنائی ہیں۔ بہت کم جماعتیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا مارجن کریٹ کر کے رکھتی ہیں۔ ایک دور میں ایم کیو ایم کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن ایم کیو ایم کے مسلح ونگ بھی تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں جیسے وہ اپنا نظام چلاتے تھے، لیکن وہ بنے بھی کیسے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں، ان کو بنانے والے کون تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو دودھ کی دھلی ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اب کوئی بھی پاکستان کا معاملہ اٹھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جڑیں جا کر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے تو عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا، جو بائیڈن کے جانے سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان نے کی ہیں ان کا جواب مغرب کے سامنے دینا پڑے گا۔ جواب کیوں دینا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی واحد جو منافع بخش ٹریڈ ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ کرتا ہے۔ چائنا کے ساتھ تو ہم خسارے میں فی الحال کرتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ بھی آپ کی ایسی ٹریڈ نہیں ہے، سینٹرل ایشیا میں بھی آپ کی کوئی اتنی اچھی تجارت نہیں ہے۔ جو آپ کی منافع بخش تجارت ہے وہ آپ کی یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہے۔ اس میں آپ پیسہ اور ڈالرز کماتے ہیں، پاؤنڈز کماتے ہیں، اس میں آپ یوروز کماتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو پیسہ ملتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آپ ناراض نہیں کر سکتے، اور آپ نے وہ سارے کام کیے ہیں جو ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہیں جو معاہدے آپ نے یورپی یونین کے ساتھ یا مغربی ممالک کے ساتھ کر رکھے ہیں۔ آگے جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ 0 ہے۔ جب معاشی ترقی ہی نہیں ہوگی تو نہ ہم قرضوں سے نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے، اور اگر انہوں نے میدان کھلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا اور کس بنیاد پہ کیا؟ اور یہ تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ حکومت بنانے دے گی اسٹیبلشمنٹ؟ ابھی تک تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں پہ ہو۔ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ بہت غصے میں ہیں، خاص طور پہ شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد۔ یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کی تیاری کر لی ہے، اور وہ اتوار کے روز ایک بڑا احتجاج کرنے والے ہیں برطانیہ کے شہر لندن میں۔ تو مجھ سے جن دوستوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے پروگرام میں بھی بتائیں تاکہ لوگ بڑے پیمانے پر اس پروگرام کے اندر شرکت کریں۔ تو اب امید یہ ہے کہ لندن میں بہت بڑے پیمانے پر لوگ آئیں گے اور احتجاج کریں گے جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں۔ خاص طور پہ دیکھیں شوکت نواز میر صاحب گرفتار ہوئے، اس سے پہلے احمد فرحات صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اور بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ احمد فرحات صاحب کے بارے میں کبھی اطلاع آتی ہے کبھی نہیں آتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور رضی طاہر صاحب کا تو شکر ہے کہ وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ اب جلدی ان کی بیل ہو جائے گی تو معاملہ شاید حل ہو جائے۔ سردار امان کشمیری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا راولہ کوٹ کے دھرنے میں۔ انہوں نے کہا جی کہ انتخابات کا طریقہ کار اپناؤ، ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے کہ 12 چور اس پار سے لاؤ 12 چور اس پار سے لاؤ اور پھر حکومت بنا لو۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں 12 بندے آپ ادھر سے اپنے جتوا لیتے ہیں، 12 سیٹیں آپ یہاں پہ ادھر ادھر سے کر کے پوری کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی حکومت آپ بنا لیتے ہیں۔ عوام کو ووٹ دینے اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے۔ نون لیگ کا تحریک آزادی کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ نون لیگ ہمیں یہ نہ بتائے کہ تحریک آزادی کیا ہے، نہ رانا ثناء اللہ کی یہ اوقات ہے کہ وہ ہمیں تحریک آزادی کشمیر کا درس دیں، اور نہ ہی خواجہ آصف کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اس جد و جہد پر ہمیں کوئی لیکچر دیں۔
ان کا تحریک آزادی کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو نے کوئی تنقید نہیں کی اور پیپلز پارٹی نرم نرم سٹیٹمنٹس بھی دے رہی ہے. مثال کے طور پہ جو یہ خبر ہے میرے پاس، یہ جیو پہ چھپی ہوئی ہے. یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت ہے فیصل راٹھور، جنہوں نے کلعدم قرار دیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، جن کے بعد اختیارات ہیں، جنہوں نے چاروں کے سر کے اوپر انعام بھی رکھا، جن کی حکومت نے 4 رہنماؤں کے سر کے اوپر انعام رکھا گیا، جن میں سے اب ایک جبری طور پہ لاپتہ ہے، یعنی ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، گرفتاری نہیں ڈالی گئی، نہ ہی کسی عدالت میں پیش کیا گیا، شوکت نواز میر کو، اور یہ اب ایک نارمل چیز پاکستان میں سمجھی جا رہی ہے. تو مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہے، ایک جائز مطالبہ ہے. اب یہ کہنا شروع ہوگی پیپلز پارٹی، یعنی پیپلز پارٹی پہلے کسی اور طرف کھڑی تھی، اب وہ یہ کہہ رہی ہے بالکل جائز گلہ ہے، مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سیٹیں پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے، اور مریم نواز پنجاب سے زیادہ سیٹیں چھین لے گی طاقت کے بلبوتے پہ، اور وہ پیپلز پارٹی کو نہیں ملیں گی. تو پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر حکومت بنانی ہے تو آزاد کشمیر والوں کو راضی کرو، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو گیم سے باہر تو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ نے کر لینا ہے. تو ایک حکومت تو بن گئی گلگت بلتستان میں، تو ایک اور آزاد کشمیر میں حکومت بنا لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت بنا کر دے دے. آنے والے دنوں میں آپ بلاول اور زرداری کے منہ سے اسٹیبلشمنٹ کی کافی اور تعریفیں بھی سنیں گے. ناظرین، ہم کافی عرصے سے بات کر رہے تھے بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے. میں وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بات کرتا ہوں، لوگوں کو بڑی آگ لگتی ہے، غصہ آتا ہے کہ اس پہ بات کیوں کرتے ہیں. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ سٹیٹمنٹ بھی سناتا ہوں، میری فوج کے ترجمان ہے کہ تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. تو اس بات کو بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے. لیکن اب شکر ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے حکومت نے ہوش کے ناخن لیے ہیں اور اس پر بات کرنا شروع کی ہے. میں لمبے عرصے سے خبردار کر رہا ہوں، اور یہ میں کئی سالوں سے خبریں دے رہا ہوں. جب انڈیا نے پاکستان کے پانی کے اوپر کوئی نیا منصوبہ شروع کیا، میں نے سب سے پہلے ریسرچ کر کے اس کے اوپر خبر دینے کی کوشش کی. جب اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر بھی آئی تو میں نے پوری تحقیق کر کے ایک ایک چیز قوم کے سامنے رکھی. یہ ہمیشہ سے میں کرتا ہوں، اور اب یہ سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ گیا. انڈیا بڑے بڑے منصوبے بنا رہا ہے اور جہلم اور چناب کو فارغ کرنے والا ہے. دریائے سندھ کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا، اور یہ بات پورا پاکستان جانتا ہے. تو پہلی مرتبہ اب ان کو ہوش کے ناخن آئے تھوڑے سے، اور سندھ طاس معاہدے کے اوپر انہوں نے جناب یک طرفہ قسم کی کانفرنسز بلانا شروع کر دی ہیں. اس میں میرے خیال میں رابطے کرنے چاہیے انڈیا کے ساتھ، انڈیا کو انگیج کرنا چاہیے. اس حکومت نے انڈیا کے ساتھ رابطوں میں کوئی قباحت نہیں ہے انہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی کٹی ہوگی انڈیا کے ساتھ، ان کے رابطے ہیں. ہاٹ لائن ہر وقت چلتی رہتی ہے، اور ایک جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس کے بیچ میں کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے ان کی. تو انڈیا کے ساتھ رابطے کریں. جو ثالث موجود ہیں یہ سندھ طاس معاہدے کے، تو وہ ان ثالثوں اور ضامنوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، انہیں ہوش دلایا جائے. ہر فورم پہ پاکستان کو جانا چاہیے. لڑائی جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا آخری حل ہو سکتا ہے، اور لڑائی کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. لڑائی خود ہی ایک مسئلہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات لڑائی کے بعد مسئلے کا حل نکل آتا ہے، جب دونوں فریقین کو ہوش آتی ہے کہ لڑائی میں کافی نقصان ہو گیا. تو لڑائی تو مسئلے کا آخری حل ہوتا ہے. بات چیت کریں، ڈائیلاگ کریں، بیٹھیں، کسی طرح قائل کریں، کچھ بھی کریں، لیکن پاکستان کا پانی پاکستان کو ملنا چاہیے. اور اگر اب کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی کاروائی ہو جائے تو پھر پاکستان کو اب 70 سال سے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے گئے وہ پورے کرنے چاہیے. یعنی سیاچن انڈیا نے چھین لیا، کارگل پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا، تو پاکستان کی تو زمینوں پہ انڈیا نے قبضہ ہی کیا ہے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک. تو اب پاکستان کی باری ہے. پاکستان کو جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروانا چاہیے. پاکستان کی فوج نے 70 سال سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیر کو ہم آزاد کروا کر دیں گے، تو وہ بھی کرنے پر لگے ہاتھوں جب بھی کبھی کوئی معاملہ چھڑے تو. اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان کے پانی کے اوپر جتنے بند ہیں پھر وہ ختم کیے جائیں، تاکہ پاکستان کا پانی پاکستان میں بغیر کسی رکاوٹ کے ایک فلو کے ساتھ آ سکے. ناظرین، تیل مہنگا ہو جاتا ہے پاکستان میں. ایک عجیب و غریب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اب تیل سستا کرنے کے لیے حکومت تیار ہی نہیں ہے. وہ ایک کے بعد ایک ٹیکس اس کے اوپر لگاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی انوائرمنٹل لیوی ہے اس کو بھی بڑھا دیا انہوں نے. یعنی کسی صورت بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ حکومت تیار نہیں ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے والی صورتحال سے بھی نیچے چلی گئی ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں. جنگ ہو جائے نا، عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو جائے تو پاکستان میں اس کے اثرات 24 گھنٹے میں آتے ہیں. عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا تو پاکستان میں 24 گھنٹے کے اندر تیل مہنگا ہو جاتا ہے. لیکن عالمی منڈی میں تیل سستا ہو گیا تو پاکستان میں اس کے اثرات 3 ہفتے سے 1 مہینے کے بعد آتے ہیں. ہم پاگل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی پاکستانیوں کو. یعنی وہاں مہنگا ہوتا ہے تو آپ 24 گھنٹے میں یہاں مہنگا کر دیتے ہیں، وہاں سستا ہوتا ہے
تو آپ کو سستا کرنے میں 3 ہفتے سے 1 مہینے تک موت پڑ جاتی ہے کہ جناب ہم نے سستا نہیں کرنا. تو عجیب و غریب قسم کے جیب قطرے جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اس وقت مسلط ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک فیکٹ ہے جو پیش کیا ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے. یہ فیکٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکن آپ کو میں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آئی پی پیز کا جرم پاکستان کے ساتھ شریف خاندان نے سب سے بڑے پیمانے پر کیا. عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کچھ چیزوں کو روکا اور فکس کیا. اگر عمران خان صاحب 2021 میں آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت نہ کرتے اور ڈالر ریٹ 148 کے اوپر فکس نہ کرتے تو آج صورتحال پتہ کیا ہوتی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ ڈالر تو مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس نے 200-250 تک پہنچنا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں جب ڈالر کا ریٹ 175 تھا تو عمران خان صاحب نے آئی پی پیز کو اس بات کے اوپر قائل کر لیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کر